बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है। मैं ENT सर्जन हूँ, ENT स्पेशलिस्ट हूँ, नाक कान गले का डॉक्टर हूँ और साथ ही पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में सेक्रेटरी जनरल हूँ, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ। और एक जो इस वक्त पेंडेमिक है, एक वबा पूरी दुनिया में आई हुई है, इस हवाले से काम कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारे और काम हम करते हैं PMA के प्लेटफॉर्म से। तो ये पिछले 8-9 महीने से जो पूरी दुनिया में एक आफत आई हुई है, पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है। तो अब पाकिस्तान में दूसरी लहर आ चुकी है, सेकंड वेव आ चुका है। और जो पहली जो केस पाकिस्तान में आया वो 26 फरवरी को आया और मैंने एज ए सेक्रेटरी जनरल 22 जनवरी 2020 को एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हुकूमत को और आवाम को मुतनब्बे किया कि 6 लोग वुहान सिटी चाइना में इंतकाल कर चुके हैं और 300 बीमारी में मुब्तला है और इस बीमारी का नाम कोरोना वायरस है। तो ये वायरस पाकिस्तान में भी आ सकता है, लिहाजा लोग यहाँ ख्याल करें और हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करें, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान में बिजनेसमैन आते जाते हैं पाकिस्तान से, इसी तरह से तालिब इल्म जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ से लोग आते हैं, फिर लोग टूरिस्ट जाते हैं, घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं। तो हमने इन तमाम बातों को देखते हुए हमने ये कहा कि ये बीमारी पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहला जो केस आया वो 26 फरवरी को आया और वो भी केस इस तरह से हुआ कि वो शख्स जो है जब थोड़ा बीमार हुआ, लियारी का रहने वाला था और जब वो गया हॉस्पिटल में उसका कोरोना पॉजिटिव आया तो मीडिया ने उसको हाईलाइट किया और ये पता चला। फिर दूसरा केस भी इसी तरह से वो बीमार हुआ और आगा खां गया और वहाँ पता लगा कि जी इसको कोरोना पॉजिटिव है। और फिर इस तरह से जो सबसे बड़ा इशू आया वो जो हमारा जो टापकान का जो बॉर्डर है वहाँ से जो लोग आए, ज़ायरीन आए और इराक़ से, ईरान से और सऊदी अरब से और बहुत सारे मुल्कों से उस रास्ते से आए और वहाँ पे जो खेमे लगा के क्वारंटाइन बनाया गया वो ऐसा था कि वो एक नर्सरी बन गई और वहाँ से लोग डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों में गए और फिर एक से दूसरों को फैलाते रहे। पहले लोग बाहर से हमारे मुल्क में लाए और जो लोग यहाँ इन्फेक्टेड हुए उन्होंने एक दूसरों को लगाना शुरू किया। तो एक बहुत ये तेज़ी से ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से ये फैलना शुरू हो गई, बावजूद कि हुकूमत के भी और हमारे भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो मीडिया के ज़रिए और वैसे सेमिनार और दूसरी चीज़ों के ज़रिए ये बताते रहे, सोशल मीडिया के ज़रिए कि ये बीमारी से इस तरह से बचा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम ने इसको ध्यान नहीं दिया, बल्कि हुआ ये कि बहुत से लोगों ने कहा कि साहब ये एक बेकार बातें हैं, कोरोना वायरस कोई चीज़ नहीं है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक साजिश है। और बल्कि ये डॉक्टर हजरात जो है वो ये तमाम जो मरीज़ जाता है उसको भी जो है ये कोरोना में कर देते हैं और इसलिए कि ये जो है उनको कोई $3000 उनको मिलते हैं और लोग जो है वो मर जाए हॉस्पिटल, क्योंकि जाएंगे तो उसको कोरोना में कर देंगे। तो इस तरह की जो है ना बहुत ख़तरनाक बातें शुरू हो गई और फिर होते होते लोग जो है डर के मारे अस्पताल नहीं गए। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो घर पे ही इंतकाल कर गए। फिर इतना केसेस बढ़ गए कि अस्पतालों में जगह नहीं मिली। जो लोग अस्पताल जा रहे थे उनको वापस किया जा रहा था कि जी हमारे अस्पताल में जगह नहीं थी। जितने भी कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे वो मना कर रहे थे। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी ये जून जुलाई में। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि अगस्त में नंबर ऑफ़ केसेस कम होने शुरू हो गए और सितंबर तक बहुत कम हो गए थे। अल्लाह का बड़ा एहसान था कि ये कुदरत की तरफ से लोग बहुत परेशान, दुनिया वाले परेशान हो गए कि पाकिस्तान में ये क्या हुआ कि जो है केसेस जो है कम होने शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ उस वक्त अमवात जो है वो बहुत कम थी, मेरे ख्याल से सिर्फ 6000 के करीब थी। तो ये जो लोग जो है वो अस्पतालों में जा रहे थे, बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। और अगस्त में कुछ जाकर अल्लाह का शुक्र है कि अमवात भी रुक गई और नंबर ऑफ़ केसेस भी कम होने शुरू हो गए। लेकिन हुआ ये है
کہ جب لوگوں کو میڈیا پہ جب یہ آیا کہ جی 300-200 کیسز ہو رہے ہیں، اموات بھی ایک آدھ اموات ہو جاتی تھی، موت ہو جاتی تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کرونا کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بار بار یہ لوگوں کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بتاتی رہی کہ جی عوام احتیاط کرے، کرونا پاکستان سے ختم نہیں ہوا ہے، اس کے نمبر آف کیسز کم ہوئے ہیں، کرونا موجود ہے، یہ کسی وقت بھی بڑھ سکتا ہے، جیسے کہ دوسرے ملکوں میں سیکنڈ ویوز آئی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو ایسا ہوا نہیں. آہستہ آہستہ دکانیں، بازار، ریسٹورنٹ، شادی ہالز، پھر اسکول سب کھل گئے اور پاکستان میں تمام جو زندگی ہے وہ نارمل پہ آ گئی. کسی نے بھی کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اور سب کچھ چھوڑ دیا، اور جو بھی لوگ کرتے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اور پھر کھلے عام جو ہے وہ لوگ دفتروں میں، شادی بیاہ میں، مارکیٹوں میں ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور ایک طرف ہم چیخ رہے ہیں کہ یہ خدارہ یہ نہ کرے، دوسری طرف لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کسی نے بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. تو ہوا یہ کہ اب اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اتنا خطرناک یہ وائرس ہے. دوسرا جو میوٹیٹ ہو کے اب جو دوسرا وائرس آیا ہے، یہ ان میں سے کچھ وائرس بہت خطرناک ہے جو کہ ایک ہفتہ نہیں لیتے ہیں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر سمیت بے تحاشا لوگ شامل ہیں، علماء شامل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ شامل ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو نہیں روکا گیا، مطلب ہر آدمی کا کردار ہے اس کو روکنے میں، اگر نہیں روکا گیا تو سب اس میں کوئی بڑے بڑے لوگ اس میں لپیٹ میں آئیں گے. لہٰذا سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کرونا وائرس کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں. اب تک جو NCOC جو آج کی جو ڈیٹ ہے کہ اب 59 یعنی تقریباً 60 لوگ انتقال کر گئے 24 گھنٹے کے اندر، اور 3000 سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے کہ پازیٹیو کیسز ہیں یہاں پہ. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ فگر ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرونا پازیٹیو ہے، بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ کرونا پازیٹیو ہے لیکن کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے وہ. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ فگر کم از کم اس کو ڈبل کیا جا سکتا ہے کہ یہ فگر ڈبل ہے پورے پاکستان کے اندر. اتنے لوگ ہیں اتنے مریض ہیں، پھر حکومت ٹیسٹ اس حساب سے نہیں کر رہی ہے. ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈیمانڈ کرتی، پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ کم از کم ہر صبح 25,000 ٹیسٹ تو کریں، یعنی پورے پاکستان میں 1 لاکھ ٹیسٹ ہونے چاہیے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ٹیسٹ سے بچ رہے ہیں، بہت سارے لوگ بتانے سے بچ رہے ہیں کہ جی بتانا نہیں، بہت سارے لوگ اسپتال نہیں جا رہے ہیں، گو کہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے پہلے ویو کے حساب سے. اس کے باوجود ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نے پراپر طریقے سے، اب حکومت کر رہی ہے جو کہ بہت دیر سے ہے، لیکن حکومت کو ابھی بھی بہت سخت اقدام اٹھانے چاہیے. حکومت کو صرف بولنا نہیں چاہیے. ہمیں افسوس ہے کہ حکومت کے بار بار منع کرنے پہ بھی اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہے جلسے کر رہی ہیں، جلسے نہیں رک رہی ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت خود بھی جلسے کر رہی ہے، وزیر اعظم صاحب جا کے جلسے میں تقریر کر رہے ہیں. تو اگر ہم سیریس ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت، اپوزیشن، تمام وہ لیڈران جن کے پیچھے لوگ ہیں، پھر تمام ہماری عوام، یہ صرف اور صرف اس وقت پاکستان کی عوام کی صحت کا سوچیں، اپنی صحت کا سوچیں، اپنے گھر والوں کی صحت کا سوچیں، اپنے پیارے دلاروں کی صحت کا سوچیں، اور سب ایک جگہ بیٹھ کے اس ایشو پہ گفتگو کریں، پارلیمنٹ میں گفتگو کریں کہ جی اس کو کیسے ہم روکا جائے، اور ایسا کام کریں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ایسی پالیسی بنائے جو کہ یونیفارم پالیسی ہو، جو پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو. اسی کو، یہ نہیں کہ ایک صوبہ کچھ کر رہا ہے دوسرا صوبہ کچھ کر رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، تو ایک ہی یونیفارم پالیسی ہو، سب مل کے اس پہ عمل درآمد ہو، اور ایک قانون بنایا جائے جس پہ عمل درآمد ہو، لوگوں کو سزا دی جائے، لوگوں کو فائن کیا جائے، تاکہ لوگ ڈریں کہ بھائی اگر میں اس طرح جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہ
ایسا کریں گے تو اتنی بھاری ان پہ جرمانہ ہوتا ہے تو لوگ اس جرمانے سے ڈرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان میں بھی آپ نے 100 روپے کا جرمانہ کیا ہے حکومت نے, لیکن 100 روپے میں آپ کہتے ہیں کہ 100 روپے کا جرمانہ بھی ہوگا اور 3 ماسک بھی دیں گے. تو لوگ کہتے ہیں یار ماسک لینے کون جائے گا, یہی جرمانہ کر دو, ہم پہ 100 روپے لو اور ہمیں 3 ماسک دے دو. تو یہ تو مذاق ہے. تو جرمانے ہونا ایسے چاہیے جس سے لوگ ڈریں کہ ہمیں اتنے سارے پیسے دینے پڑیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفارم پالیسی, ایک قانون سازی کی جائے, اور پلس میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایس او پیز پہ فالو کروایا جائے بائی ہک اور بائی کروک. کسی طریقے سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایس او پیز کو فالو کریں, اور عوام سے میں کہتا ہوں کہ خدا را ایس او پیز کو فالو کریں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بیماری آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں جا سکتی ہے. لہٰذا اگر جب بھی آپ باہر نکلیں, ہجوم میں جائیں, تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے لعاب نکلتا ہے, وہ آپ کی آنکھ میں جا سکتا ہے, آپ کی ناک میں جا سکتا ہے, آپ کے منہ میں جا سکتا ہے. آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چپک سکتا ہے کسی چیز کو. کسی کا موبائل آپ نے استعمال کیا, کسی کا پین استعمال کیا, کسی کا تولیہ استعمال کر لیا, یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے چھو لی, وہ آپ کے ہاتھ میں لگے گا تو وہ, اور آپ نے آنکھ بے خیالی میں آپ نے آنکھ کو رگڑ لیا, ناک کو چھو لیا, تو وہ آپ کے جسم میں جا سکتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں, ہاتھ کو بار بار صابن سے اچھی طرح دھوئیں, اگر صابن نہ ملے تو سینیٹائز کریں. اور جب ہجوم میں جائیں تو میں کہتا ہوں کہ لوگ ویکسین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویکسین جب آئے گا تب آئے گا, پھر اس کی قیمت کیا ہوگی, لوگ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, اس کی ایفیکیسی کیا ہوگی, کتنے دن چلے گا. لیکن اس وقت جو ویکسین موجود ہے خدا را اس کا استعمال کریں. اور وہ ویکسین یہ ماسک ہے. ماسک کو ناک پہ اس طرح لگا کے رکھیں تاکہ یہ آپ کی ناک جو ہے, یہ لوگ یہاں رکھ لیتے ہیں جب آپ اکیلے ہیں. جیسے میں اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, مجھ سے جو کیمرہ مین ہے بہت دور ہے, تو کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ, 5 سے 6 فٹ کا فاصلہ ہو آپ کے درمیان. اگر ماسک نہ ہو, آپ اکیلے گاڑی چلا رہے ہیں تو ماسک آپ نیچے کر دیں, آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو ماسک نیچے کر لیں, آپ فریش ایئر لے لیں. اب طالب علم اگر کسی کلاس میں بیٹھا ہے, سب کے سب سامنے دیکھ رہے ہیں, تو ماسک کو نیچے کر لیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی پوائنٹس ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنی قوت مدافعت بڑھائیں. وائرس جو ہے اسی پہ اٹیک کرتا ہے جو اپنی قوت مدافعت جن کی کمزور ہوتی ہے. تو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گھر کا ایسٹرن کھانا ہے, سبزی, دال, مچھلی, انڈا, سوپ, جوس, ڈرائی فروٹس, پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں, اور رات کی نیند کریں 7 سے 8 گھنٹے, جو کہ سائنس بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ رات کی نیند بہت امپورٹنٹ ہے, جس سے آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ عمل کر کے آپ کرونا وائرس سے بچے رہیں گے, اور پاکستان سے کرونا کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم سب بھرپور کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ تعالی کرونا سے پاکستان سے کرونا کا جلد سے جلد خاتمہ ہو جائے گا.